अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। जहां हम देखते हैं कि सियासी तौर पर बहुत सी तब्दीलियां होती हैं, वहीं जो पाकिस्तान में खेल के हवाले से सरफहरिस्त खेल है यानी कि क्रिकेट, उसके हवाले से आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अब आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि बड़ा जल्द शुरू होने जा रहा है, ये फ़ैसला करने वाला है कि आया पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में शिरकत करनी है या नहीं करनी है। बज़ाहिर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की तैयारी पूरी है, जो खिलाड़ी होने चाहिए जिस तरतीब से होने चाहिए, और जो पाकिस्तान के पास बैकअप ऑप्शंस हैं, ट्रेनिंग्स के हवाले से जो तमाम चीज़ें हैं, वो सब कुछ पाकिस्तान अपने तौर पर कर ज़रूर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत ने पिछले चंद टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के साथ जिस किस्म का रवैया अख्तियार किया और जो बाइसनेस का मुजाहरा करता रहा और अक्सर न्यूट्रल मुकामात की डिमांड करता रहा, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के जहन में ज़रूर मौजूद हैं। और एक ऐसा मौका पाकिस्तान के पास है जिसमें आईसीसी को ये बावर कराना बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ भारत ही आंखों का तारा नहीं हो सकता है। बांग्लादेश ने जो कुछ किया, चाहे जो थ्रेट्स के नाम पे हो, सिक्योरिटी के इश्यूज़ के नाम के ऊपर हो, अब बांग्लादेश ने अपना उसूली मौक़िफ़ अपनाया और उसके बाद इस टूर्नामेंट से अलहदगी इख्तियार की, क्योंकि वो तमाम डिमांड्स जो कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की थी वो आईसीसी प्रोवाइड करने में नाकाम रहा। अब पाकिस्तान के पास ये एक बड़ा ऑप्शन मौजूद है और आईसीसी इस हवाले से काफ़ी परेशान भी है कि क्या पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में शिरकत करने का फ़ैसला करता है या नहीं करता है। वैसे तो ये फ़ैसला जुमे या पीर को मुतवक्के है, लेकिन पाकिस्तान तमाम चीज़ों को यकीनन जहन में रखेगा और बहुत से लोगों की निगाहें उस मैच के ऊपर भी मरकूज़ हैं जो कि 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय है। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान एटलीस्ट इस मैच का तो ज़रूर बायकॉट करेगा, लेकिन 2 पॉइंट्स का जो लॉस है वो बर्दाश्त करना और टूर्नामेंट में आगे चलकर कहीं दोबारा भारत का आमना सामना होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की है। देखना होगा अब कैसे पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो को लेकर चलता है। प्रोग्राम की पहले से मैं ज़रा इस पर तफसीली बात करना चाहेंगे और बात करने साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो फरमाइएगा बेग साहब कि ये जो वर्ल्ड कप में शिरकत का फ़ैसला है, वैसे तो जुमे या पीर तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपकी अपनी तज्जियाती राय क्या कहती है कि पाकिस्तान को क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखिए सना, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान ने पूरी आईसीसी में हलचल मचाई हुई है। और जो आईसीसी ने लास्ट ईयर पाकिस्तान के साथ सलूक किया था, जब पाकिस्तान में भारतीय टीम ने खेलने से इनकार किया था, तो आईसीसी ने फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया था और हाइब्रिड मॉडल पर खेलने का कहा था। तो पाकिस्तान के इस रवैये की वजह से आईसीसी के जो आला ओहदेदारान हैं वो सर जोड़ कर बैठ गए, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस होगा अगर पाकिस्तान नहीं खेलता। पाकिस्तान ने 2 तजावीज़ दी है कि या तो पाकिस्तान मुकम्मल बॉयकॉट कर ले या फिर पाकिस्तान 15 फरवरी को जो भारत के खिलाफ कोलंबो में मैच है, उस मैच का बॉयकॉट करे। तो अगर उस मैच का पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो फाइनेंशियली आईसीसी को जो झटका लगेगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो क्या झटका होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा, पाकिस्तान ने ट्रम्प कार्ड खेला है अपना, तुरुप का पत्ता। लेकिन अब ये जो लग रहा है, बज़ाहिर यही लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी टीम का भी कल ऐलान किया और जिस तरीके से आज इस मामले को और लटकाया गया है, वरना आज फैसला हो सकता था। ये जुमे या पीर तक क्यों इस फैसले को जो है वो ताखीर हो रही है? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस बात से आगाह किया जाए कि पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो वैल्यू है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश के मामले पर तो उन्होंने दोहरा मयार इख्तियार किया। ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल तो है ही नहीं। तो जिसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि ये मामला जो है जुमे या पीर तक जो है ये होगा फैसला, पाकिस्तान जाएगा। और अगर पाकिस्तान इन केस नहीं जाता तो सना, इसको $34.5 मिलियन जो मिलते हैं साल की फीस जो आईसीसी फंड देता है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आईसीसी उसका बहाना बनाएगा कि जी आपने हमें फाइनेंशियल लॉस दिया है तो जिसकी वजह से हम आपकी कटौती करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर गेंद पाकिस्तान में जो है वो आईसीसी के कोर्ट में फेंक दी है। ये फरमाएगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के निकलने के बाद अगर पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क बनता है जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर निकल जाए, तो आपके ख्याल में टूर्नामेंट को इटसेल्फ क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, आईसीसी जो T20 टूर्नामेंट है सना, उसकी एक अपनी वैल्यू है और ये टूर्नामेंट जो है बहुत ज्यादा आईसीसी को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। 2007 में T20 शुरू हुई और अब आप देखें धड़ाधड़ 9-10 T20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं 2007 से अब तक, 19 साल के अरसे में। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी वैल्यू है। अगर पाकिस्तान सपोज नहीं जाता, आपने जो सवाल किया है कि पाकिस्तान कहता है, जैसे बांग्लादेश तो खैर
بنگلہ دیش کی ٹیم کی وہ ویلیو نہیں ہے جو پاکستان کی ٹیم کی ہے. اگر پاکستان نہیں جاتا تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ مشکل تو پاکستان کے لیے بھی ہوگی، لیکن آئی سی سی کے لیے زیادہ مشکل ہوگی. یہ بھی بتائے گا کہ آپشن ایک یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹورنامنٹ میں تو شرکت کرے، لیکن 15 فروری کو جو کولمبو میں ان کا میچ ہے بھارت کے ساتھ، پاکستان اس کا بائیکاٹ کر دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا بائیکاٹ بھی کر دیا تو کیا یہ علامتی طور پر ہوگا یا واقعی پاکستان کو اس کو آگے مزید بھی کنٹینیو کرنا چاہیے؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی سنا، کیونکہ اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے تو پاکستان کے گروپ میں یو ایس اے ہے، نیدرلینڈز ہے اور نمیبیا ہے. اس صورت میں پاکستان کو 2 پوائنٹس کا نقصان ہوگا، تو بھارت وہاں بھی اپنی شاطرانہ چال کھیل سکتا ہے کہ کسی طریقے سے ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک ممالک کو جتوا کر ان کو اگلے سپر 8 کے لیے کوالیفائی کرایا جائے، کیونکہ بھارت کی پوزیشن تو کافی مستحکم ہے. تو اس صورت میں یہ بھی گیم ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر نہیں جاتا تو اس صورت میں جو ان کو مالی نقصان ہوگا نا وہ ناقابل برداشت ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ آئی سی سی جو ہے اپنے بھارتی میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دے رہی ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی، بین لگ جائے گا. پاکستان کی ٹیم کی ایک ویلیو ہے، خاص طور پر T20 ٹیم کی ویلیو ہے. ہماری ٹیم نے 2007 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، 2009 میں ہم T20 ورلڈ کپ جیتے، 2010 میں ہم سیمی فائنل، 2012 میں سیمی فائنل کھیلے، پھر 16 میں نہیں کھیل سکے، پھر ہم نے 2021 میں سیمی فائنل کھیلا، 2022 کے T20 ورلڈ کپ کا تمام فائنل کھیلے تھے اگینسٹ انگلینڈ آسٹریلیا میں، اور پھر 2024 میں ہماری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ایک اپنی ویلیو ہے، اور اس ویلیو کو آئی سی سی بھی سمجھتا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس کو کیش کرانا چاہتا ہے. لیکن بیگ صاحب یہ سوال بھی اٹھتا ہے نا کہ اگر ایک میچ کا بائیکاٹ کر دیا اور پول میں آگے کے میچز میں جا کے دوبارہ اگر پاکستان کا سامنا بھارت کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی میچ تک بائیکاٹ محدود ہو؟ یہ آپ نے ایک جیسے اسپورٹس جرنلسٹ جو سوال کرتا ہے نا، جو اندر کی باتیں جانتا ہے، ٹیکنیکل چیزیں جانتا ہے، آپ نے وہ والا سوال کیا سنا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم سپر 8 مرحلے میں کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اور اس صورت میں بھارت پھر ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو پھر کیا فیصلہ ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بات پر مشاورت تو کی آج وزیر اعظم سے محسن نقوی صاحب نے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے، ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ٹرکی سچویشن کریٹ ہو جائے گی اس صورت میں. لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح بنگلہ دیش کے بائیکاٹ کے بعد اسکاٹ لینڈ کو اکوموڈیٹ کیا گیا، آپ کے خیال میں اگر پاکستان نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کون سی ٹیم ہو سکتی ہے جس کو پاکستان کی جگہ اسپیس دیا جائے گا؟ دیکھیں اس وقت نا جو رینکنگ کے حساب سے اگر پاکستان نکلتا ہے تو رینکنگ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یوگنڈا کی ٹیم ہے. بھارتی میڈیا یہی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ چلے جاؤ یوگنڈا آ جائے گا، تو یوگنڈا کی ٹیم ہے، لیکن پاکستان اور یوگنڈا میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جائے گا. میری سٹیز کہہ رہی ہے کیونکہ یہ کرکٹ ہے، اب بھارت اس میں سیاست کو لے کر آ گیا ہے. جے شاہ آپ دیکھیں 38 سال کی عمر میں آئی سی سی کے چیئرمین بن گئے، ان کے ابا وزیر داخلہ ہے. امت شاہ، بھارتیہ جنتا پارٹی کا کنٹرول ہے آئی سی سی پر بھی اور انڈین کرکٹ کاؤنسل پر بھی. تو میرے خیال میں اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. سیاست کو لے کر آئے تو ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے، جیسے کو تیسا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مرزا اقبال بیگ صاحب. یقیناً پاکستان میں کرکٹ کا جنون اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی جو ایک اپنی وقار ہے، ایک عزت ہے، اس کو ہر صورت میں قائم رکھنا بھی ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور جس طریقے سے ہاتھ نہ ملانے سے لے کر ٹرافی وصول نہ کرنے تک بھارت نے جس قسم کے بدتمیزی کی مختلف مثالیں چھوڑی ہیں، اس کو مد نظر رکھا جائے تو پاکستان کے لیے ڈیسیجن بہت ہی اہم اہمیت رکھتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ، اور جہاں ہم نے کرکٹ کے حوالے سے بات کی ہے وہیں کچھ دہشت گردی کا ایلیمنٹ بھی ابھی بھی موجود ہے. خیبر پختونخوا میں وادی تیرہ میں جو آپریشن ہے، ایک مرتبہ پھر اس کو صوبائی حکومت کی طرف سے بظاہر کچھ کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں تک بات ہو کہ مذاکرات کے لیے شروعات کس نے کرنی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا اگر وہ ملک کے مفاد میں ہو، معاملات بہتر کرنے کے لیے ہو اور حالات بہتر کرنے کے لیے ہو. بڑے دنوں سے بات ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یعنی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بات چیت کا ماحول بنے، اور ہم بھی بڑے دنوں سے یہی بات دہرا رہے ہیں. لیکن محمود اچکزئی صاحب کے آنے کے بعد بھی، راجہ ناصر عباس صاحب کے آنے کے بعد بھی، ایک سو کال ڈائیلاگ کمیٹی بننے کے بعد بھی سچویشن کوئی سٹریم لائن ہوتی ہوئی اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ابھی ریسنٹلی فواد چودھری صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ان کی کمیٹی اور حکومت کے درمیان کچھ مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے. اب اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آیا اس کمیٹی کے پاس پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے. اگر آفیشلی دیکھا جائے تو شاید وہ مینڈیٹ نہیں ہے،
لیکن اگر وہ والنٹریلی بھی یہ کر رہے ہیں تو اس کو پی ٹی آئی کتنا اون کرے گی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت کی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے تو بات چیت سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہوگا، لیکن اس میں کتنا کوئی ایک فریق پرو ایکٹیو کردار ادا کر سکتا ہے، یہ آنے والے چند دنوں میں اسپیشلی 8 فروری سے پہلے بڑی حد تک عوام کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے اوپر تفصیلی بھی بات کریں گے، اور دوسرا وادی تیرا کے آپریشن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کنٹروورسیز اب بڑھ رہی ہیں۔ اس کے اوپر صوبائی حکومت اور جو وفاق ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ یہ کتنا ضروری ہے کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو، لیکن اس کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہوں، اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں بات پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی ہیں علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ علی بھائی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ میں مذاکرات کی بات آپ سے کوئکلی کرنا چاہوں گی، پھر ہم وادی تیرا پہ جائیں گے۔ یہ جو بات چیت کی بار بار بات ہوتی ہے تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے انیشیٹ کیا ہے کچھ اور گورنمنٹ کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے۔ میرے دو سوال ہیں اس پہ کہ ایک تو کیا ان کے پاس اس کا کوئی مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا، وہ کس کانٹیکس میں، کیونکہ آپ نے مجھے یاد ہے ایک شو میں کہا تھا کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کا ایز سچ مینڈیٹ نہیں ہے۔ اگر وہ پیش رفت ہو جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو اس میں آن بورڈ بھی آ جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہماری طرف تو یہ ایک طریقہ ہے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بھی پنچایت کا ایک کلچر ہے، تو جب کبھی فریقین میں معاملات خراب ہوتے ہیں تو علاقے کے لوگ اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی خیر کی بات کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کو جو ہے اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس وقت فواد چودھری صاحب یا ان کے جو ساتھی ہیں دو عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب، وہ ایک کوشش کر رہے ہیں۔ مینڈیٹ ان کے پاس فی الحال تحریک انصاف کا نہیں ہے، لیکن اگر وہ کوئی بہتری کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا، حکومت کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے مذاکرات کی ایک بات ابھی اسی اجلاس کے دنوں میں کی، تو اس سلسلے میں قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے اس بات کو ویلکم کیا اور میں نے یہ کہا کہ اس کے لیے اب ایک کردار ادا کیا جانا چاہیے۔ ہماری جماعت کو بھی کوئی مذاکرات کی بات اگر چلتی ہے تو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا نقطہ عمران خان صاحب کی رہائی ہی ہے، کیونکہ ہماری طرف سے تو مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے۔ باقی جتنے بڑے مسئلے ہیں، آئین و قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، ایک آزاد الیکشن کمیشن یا کوئی نیا الیکشن، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں عمران خان صاحب خود ہی بیٹھیں، وہ زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں مذاکرات ہوں گے۔ فی الحال ہمارے لیے کم از کم میں اپنی بات کر سکتا ہوں، میرے لیے سب سے بڑا مدعا عمران خان کی رہائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی نہیں ہے، وہ اس قوم کا ہیرو بھی رہا ہے، لیکن اس نے ایک نسل کو پاکستان کی محبت میں سیاست میں لے کے آیا ہے۔ میں بھی کل پرسوں مردان میں ہماری بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور کل پھر سوات میں ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی تشریف لائے تھے۔ میں نے وہاں عوام کا جذبہ دیکھا ہے، تو عوام تو عمران خان صاحب کی رہائی سے کم پہ کسی پہ راضی نہیں ہے۔ تو وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو نکالیں اور کوئی سنجیدگی سے بیٹھے، ان مسائل کا حل نکالیں۔ اچھا علی بھائی، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ مجھے ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ ایسا کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ 8 فروری کو جو احتجاج اناؤنس کیا ہے، ایک طرف گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ شاید پی ٹی آئی اتنا لوگ نہیں نکال سکے، لیکن دوسری طرف ان کو ایک بے چینی بھی ہے کہ کیا پتہ کوئی ایسی سچویشن نہ ہو جو کہ کنٹرول سے باہر ہو، تو اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت ہوتی ہے، وہ خان صاحب کی رہائی سے اگر شروع ہوئی تو یہ تو بڑا کرٹیکل ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے آفیشلز نے بات کی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کی رہائی کو چھوڑ دیں، چلیں باقی معاملات کے اوپر بات چیت کریں۔ تو آپ کے خیال میں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی کے ساتھ تو کوئنسائڈ نہیں کرتی، میرا خیال ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے یا ہمارے الائز کی طرف سے اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کو فی الحال چھوڑ دیں اور کوئی اور بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ اپنے لیے کوئی اور جماعت ڈھونڈ لیں جو تحریک انصاف میں ہے، اور اس کو عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات نہیں کرنی تو وہ کس چیز پہ بات کرے؟ وہ جا کے پھر اپنے آئندہ مستقبل کے عمل پہ طے کر لے کس طرف اس نے جانا ہے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نسل کو اس نے کھڑا کر دیا ہے، لوگوں کو اس کا احساس بھی ہے، جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں، جو طاقتور کہتے ہیں، بھائی یہ آپ کی طاقت ہے، اصل قوم آپ کی طاقت ہے۔ اگر ہم اپنے زخموں پہ مرہم نہیں رکھیں گے تو دشمن تو ہاتھ میں تیزاب لیے کھڑا ہے، وہ تو ڈالے گا ہمارے زخموں پہ تیزاب۔ ہاں، لیکن علی بھائی چلیں یہ تو ایک، اور یہ جو 8 فروری کی آپ نے بات کی نا، 8 فروری کا بھی میں بتاؤں، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
پرامن احتجاج ہوگا, جو کچھ ہوگا پرامن ہوگا, اور ایک دن کا افیئر ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لانگ مارچ ہے یا کچھ ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ ڈائلاگ آپ بالکل جاری رکھیں. یہ کہنا کہ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں احتجاج نہ کریں, نہیں, وہ ہوگا 8 فروری کو ایک پرامن طور پہ ہوگا, کیونکہ اس دن ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا, بڑا ظلم ہوا تھا اس ملک کے ساتھ. لیکن 8 کے بعد 9 بھی آئے گی. اگر آپ کی نیت صاف ہے نا, اگر آپ, میں حکومت کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنا پرامن احتجاج کریں. ہم ڈائلاگ پروسیس آپ کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. ہم 8 کے بعد 9 کو بھی بیٹھیں گے, 10 کو بھی بیٹھیں گے, حکومت کہے, تاکہ یہ بات ثابت ہے. اور اگر یہ آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ملک تو اس طرح ترقی نہیں کر سکتا. اس وقت بہت بڑی بے چینی ہے. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, ملک کی غالب اکثریت بار بار یہ سوال کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوگی. تو اس ملک کو اس وقت ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بہرحال ضرورت ہے. نہیں, لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ یہ جو ٹیررزم کی ویو ہے علی بھائی, اس کو بھی تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. آپ دیکھیں سب سے زیادہ کے پی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن اب تیرا میں جو آپریشن ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب وفاق کہہ رہا ہے کہ کے پی حکومت پچھلے 1 سال سے آن بورڈ تھی, کے پی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لوگ کیوں جا رہے ہیں. اس پہ بھی خطاب بھی ایک جلسے سے انہوں نے کیا, سی ایم کے پی نے, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں, کس کی اجازت سے ان کو بھیجا جا رہا ہے. پھر آپریشن کے اوپر طلال چودھری صاحب غالباً کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر تو لمیٹڈ آپریشنز تو بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں, کوئی بہت بڑا میجر آپریشن نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے, یہ ٹاکنگ ٹرمز کیوں نہیں ہے؟ مطلب وفاق اور صوبے کے درمیان اتنے اہم مسئلے کے اوپر بات چیت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں تو اس میں وفاق کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. اس کی ایک وجہ ہے, سب سے بڑی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وفاق اپنی ذمہ داری پوری کرتا, وہ کہتا دفاعی ادارے کو کہ آپ اس معاملے میں پولیٹیکل لیول پہ نہ پڑیں, آپ کسی کا نام نہ لیں, وہ ہم جانیں, ہمارا کام جانیں. یہ وزیر اعظم صاحب کی اور ان کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے کوئی پریس ٹاک ہونی ہے جس میں کوئی سیاسی بات ہونی ہے تو وہ سیاسی حکومت کرے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کی بات جو ہے ایک ایسی شخصیت کی طرف سے ہے جو سیاسی نہیں ہے, اس کا پھر جواب آتا ہے تو اس سے تو ملک کا نقصان ہے. کیونکہ جب بات ہوگی تو جواب تو آئے گا. پیچھے 4.5 کروڑ عوام ہے, وہ بھی پھر کہتی ہے کہ بھئی آپ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, ہماری حکومت ہے, ہم نے آپ کو ووٹ دیا, یہ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک پریس ٹاک ہوتی ہے, پھر جلسوں میں ہماری لیڈرشپ بات کرتی ہے, ہمارے نوجوان وزیر اعلیٰ اس کا رسپانس دیتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ یہی وفاقی حکومت دفاعی اداروں کو بھی, جو ہمارے ادارے ہیں, کسی اور ملک کے تو نہیں ہیں, ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں, ان کو ساتھ لے کے ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو جائے جس طرح ماضی میں ہوتی تھی, جس کو وزیر اعلیٰ صاحب صوبے میں ہیڈ کرتے ہیں. ہاں, اگر پی ایم خود ہوں تو پھر پی ایم صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں, وہ بیٹھے ہیں آپس میں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے کہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہو رہا. اصل میں سچویشن یہ ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے اجازت بڑے اسکیل کا آپریشن کی کوئی نہیں دی. طلال چودھری صاحب کی بات جو آپ نے شاید طلال کی بات کی, وہ اس حد تک صحیح ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ جو چھوٹے آپریشن ہیں وہ تو چل رہے تھے. ہمارا تو مدعا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا چھوٹے آپریشن تو نہیں ہے. چھوٹے آپریشن سے مطلب ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی خبر گیری ملی, وہاں کوئی دہشت گرد ہے, وہاں کوئی چھاپہ مار ایکٹیویٹی ہوئی, وہ ون ٹائم افیئر ہوتا ہے. بڑا آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علاقہ خالی کر دیا, وہاں مقامی لوگ کوئی نہیں ہے, وہاں بڑے اسکیل کی آپریشن ہو رہی ہے. اصل میں ایشو اس پہ ہے کہ اس سرد موسم میں لوگوں کو گھر چھوڑنے پڑے ہیں. تکلیف ہے, میں پتہ نہیں, میرے خیال میں فیکٹس میرے فگرز صحیح نہیں ہوں گے کیونکہ میرے پاس صوبائی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے فگرز نہیں ہیں, لیکن میرے خیال میں 60,000 لاکھ کے قریب تو لوگ ہوں گے جو کہ اس وقت مصیبت میں ہیں, خاص اس پرٹیکولر ایریا سے جن کو موو ہونا پڑا ہے. سردی کا موسم ہے اس وقت. میں اسلام آباد میں ہوں, کل مردان تھا, نامردان میں سردی قابل برداشت ہے. اسلام آباد میں آپ سوچیے کہ تیرا مرت بھولیے, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, تیرا اتنا ہی کوئی ٹھنڈا علاقہ ہے جتنا آپ کا مری ہے یا نتھیا گلی ہے, وہاں برفیں ہوتی ہیں, ان کو لوگوں کو گھر چھوڑنے پڑے. اس پہ ادھر سیاسی بیان بازی تو نہیں بنتی نا مرکزی حکومت کی طرف سے. آپ انگیج کیجئے. سہیل آفریدی پشاور میں ہی ہے, کوئی تورا بورا میں تو نہیں, آپ جا کے انگیج کریں. پختون بچہ ہے, پختون نوجوان ہے, آپ کو چائے پلائے گا, آپ کو عزت دے گا, آپ کو رسپیکٹ کہے گا, آپ کو پخیر علیہ کہے گا, آپ کے لیے سیم ہاؤس کا دروازہ کھولے گا. یہ بتا دوں, سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز وہ نہیں کرے گا. نہ میں کرتا ہوں, نہ وہ کرے گا, نہ ہمارا لیڈر کرتا ہے. ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے, ہم بات کرتے ہیں. جو عزت سے بات کرتا ہے اسے عزت سے بات کرتے ہیں. ہم پلے بڑے ہی جرگوں میں ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے بزرگ سے سینئر سے بات کیسے کرنی. وہ بھی تو تھوڑا ہاتھ ہولا رکھے نا, وہ بھی تو اس کو رسپیکٹ دے. یار وہ ایک نوجوان ہے, ٹھیک ہے نوجوان ہے, پیچھے 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے.
بالکل صحیح. اچھا علی بھائی لاسٹ میرا کویسچن ہے کہ آپ کے خیال میں اب یہ جو آپریشن کی سچویشن ہے یہ ہے بھی بڑا کرٹیکل، ضروری بھی ہے اس علاقے کے لیے. اس کے اوپر جو 4 ارب کا فنڈ ہے اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے کہ آیا وہ ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اس سے قطع نظر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ٹیررزم کے اوپر جو کے پی کی پالیسی ہے وہ کتنا ضروری ہے کہ وفاق کے ساتھ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ قدم اگر کے پی گورنمنٹ کی طرف سے اٹھا لیا جائے کیونکہ سب سے زیادہ ایفیکٹ صوبہ وہی ہو رہا ہے، تو کتنا ضروری ہے یہ کہ گورنمنٹ اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ آپریشن کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ دیکھ رہے ہیں کیا وادی تیرہ یا ایسے افیکٹڈ علاقوں کے لیے؟ وزیر اعلیٰ کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں پی ایم صاحب کو کرنا چاہیے، شہباز صاحب کو. اور اس میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر اس ایشو پہ دعوت دیں گے سہیل خان لازماً جائیں گے. میں ان کو خود ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جائیے، اس ایشو پہ ضرور بیٹھیے. تو دونوں طرف سے پہل ہونی چاہیے. آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ مسئلہ چونکہ وہاں ہے تو سہیل خان بھی اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال پہلے آپ میں جو مسئلہ گمبھیر سے گمبھیر ہو رہا ہے وہ نقصان ملک کا ہے، وہ نقصان وہاں کی لوکل آبادی کا ہے، اور ان لوگوں کو ریپیٹریشن بھی ضروری ہے. اور اس کو صرف صوبائی حکومت پہ بھی نہ چھوڑیں. 4 ارب کا بے شک انہوں نے پیکج کا اعلان کیا ہے. ابھی تک میں انتظار میں ہوں کہ مرکزی حکومت، پی ایم صاحب یا وفاقی حکومت کے جو بھی ذمہ دار ہیں یا این ڈی ایم اے وغیرہ جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے مجھے یا میری شاید علم میں نہ ہو لیکن میرے خیال میں کوئی ابھی تک بڑا کوئی اعلان نہیں ہوا. ان کو سینے سے لگائیں، یہ آپ کے لیے قربانی دے رہے ہیں جو وہاں بچے بچیاں ڈسپلیس ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور درست بات ہے کہ وادی تیرہ کے لوگ آپ کے ہی پاکستانی ہیں، اور اگر ان کو وہاں سے موو کرنا ہے تو اس کے لیے جو فیسیلیٹیشن ہے وہ نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت کو بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. لیکن بڑی حد تک اس آپریشن کے حوالے سے جو سوالات کھڑے ہو رہے ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنے کی دونوں سطح کی حکومتوں کو بڑی ضرورت ہے. اس کے اوپر کچھ تفصیل سے آگے چل کر کچھ حکومت کی طرف سے بھی موقف لیں گے، اور اس کے ساتھ جو ڈائلاگ کی بات بار بار ہو رہی ہے کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں واقعی 8 فروری سے پہلے، اس کے اوپر کچھ حکومت سے جانیں گے بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں. ہم نے جہاں اپوزیشن کی بات کی ہے، ایک طرف خیبر پختونخوا کا وادی تیرہ کا آپریشن، ایک طرف ڈائلاگ کی بات، ایک طرف ساتھ بیٹھنے کے وعدے، اور ایک طرف ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ سب ساتھ چل رہی ہیں، اور اس میں 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ بھی سر فہرست ہے. حکومت یہ بھی جانتی ہے کہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹرینتھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ چند 100 کارکنوں کے ساتھ نکلے گی، اور پھر نکلنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ حکومت نے رکاوٹیں کھڑے کر کے احتجاج کو شاید ناکام بنا دیا. لیکن اس وقت یہ بھی بڑا واضح ہے کہ حکومت کسی بھی طور ایک نیا جو ہے وہ 9 مئی یا 26 نومبر نہیں چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر بات کریں، جو اس وقت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک جو سو کالڈ ڈائلاگ کمیٹی ہے اس کی امید تو بندی ہے، لیکن وہ کس حد تک مینڈیٹ کے ساتھ بات چیت کرے گی گورنمنٹ کے ساتھ، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ کے بڑے سینئر رہنما ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، ویڈیو لنک پر ہے. میاں صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ویسے تو یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی مذاکرات کے لیے بات چیت کا کچھ ماحول وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے وہ ایک سو کالڈ کمیٹی بنائی ہے جو کہ ڈائلاگ کمیٹی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا؟ وہ کس بلبوتے کے اوپر گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں اور پھر پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے؟ دیکھیں ثنا، میرا خیال ہے کہ ایک اچھی کوشش اس کو ضرور کہا جا سکتا ہے، مگر جب تک ایک فریق کا جس فریق کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کا مینڈیٹ ان کو حاصل نہ ہو تو کس طرح بات آگے بڑھ سکتی ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ڈائلاگ کمیٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے بنانے کی یا بننے کی. بھائی ایک چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، اور اس کا وفاق سے، اس کا دیگر اداروں سے رابطہ رہتا ہے اپنی منصب کے حوالے سے. تو اگر وہ اتنے سنجیدہ ہوں تو سنجیدہ ایفرٹ تو ان کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو شکایات ہیں ان کا ازالہ بھی کیا جا سکتا ہے. جس طرح کہ آپ نے 8 فروری کا ذکر کیا، وہ 8 فروری کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. مگر
اگر اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو جلسے جلوسوں میں باتیں کرنے شروع کر دے اور آپ آپریشن کے حوالے سے الزام ریاستی اداروں پہ لگا دیں، آپ امن کے حوالے سے وفاق پہ الزام لگا دیں، تو اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی وہ کسی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، سوری ریاست کسی کے صوبائی چیف ایگزیکٹو ہیں، تو اپنی ریاست کے اندر میرا خیال ہے اس طرح کی دیواریں نہیں کھڑی کرنی چاہیے، اس طرح کے آپریشن یا اس کی نفی یا اس طرح کی چڑھائی صوبے کے وسائل سے جس طرح کی جاتی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بھی محب وطن، میں نہیں کہتا کہ کوئی محب وطن ہے یا نہیں ہے، یہ تو وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، مگر یہ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اگر ماضی میں دیکھیں تو کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے اس طرح کا کام 75 سالوں میں نہیں کیا جس طرح کے ان کے دور میں یا ان کے ہوتے ہوئے، یا عمران خان کو جب اتارا گیا تھا عدم اعتماد کے ذریعے تو اس نے 2 صوبوں میں وہ صورتحال پیدا کر دی تھی جو آج پیدا کی ہوئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کمیٹی کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اس کے مطابق ماحول آپ نے خود بنانا ہے، ادارے تک آپ کی رسائی ہے، وفاقی حکومت تک آپ کی رسائی ہے، بیٹھ کے وہ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی لیکن بتائیے گا کہ ویسے 8 فروری کے حوالے سے لگتا یہ کہ حکومت تھوڑی سی پرسکون ہے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ شاید وہ سٹرینتھ تو نہیں موجود ہوگی پی ٹی آئی کے پاس، سارا جو لوڈ ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں پر ہی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوتا ہے کہیں تو گورنمنٹ کے پاس آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ مطلب اب تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک نیا 26 نومبر ہو یا 9 مئی ہو، اور اگر پی ٹی آئی یہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ تو پھر اسٹیٹ کے نقصان میں جائے گا، تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے وہی بات چیت میں ہی ان کو انگیج کر لیا جائے؟ ثنا، جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ کسی کے پاس اسٹرینتھ ہے نہیں ہے، کسی بھی وقت کی حکومت کی مخالف اپوزیشن کو بات یہ نہیں مناسب ہوتی کہ آپ ان کی اسٹرینتھ دیکھ کے ان کو انگیج کریں یا ان سے بات کریں۔ کوئی بھی وقت کی حکومت ہو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کے اندر امن قائم رکھے، اور اگر کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی احتجاج کی، کوئی بات کرتا ہے تو اس کو انگیج بھی کرتی ہے وقت کی حکومت، اور ان سے سنجیدہ بات کی جانی چاہیے۔ اب آپ یہ خود دیکھ رہی ہیں کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں، ان سے پہلے جو تھے یا آج کے جو ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اپنے صوبے میں بطور چیف ایگزیکٹو کے کام کریں، وہ سارے وسائل کے ساتھ ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے یا احتجاج کے لیے وہ وسائل استعمال کرتے ہیں، تو کون ان کو سنجیدہ لے گا؟ میں پھر وہی دہراؤں گا کہ وقت کی حکومت کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پرابلم ہو کہ کتنے لوگ وہ اکٹھے کر سکتے ہیں، کتنے نہیں اکٹھے کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ وہ یہ احتجاج کرنا کیوں چاہتے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ ان کا ہدف کیا ہے، بات یہ ہے کہ ان کا گول کیا ہے۔ گول یہ ہے اگر کہ آپ اس کو چھوڑیں جو اڈیالہ جیل میں ہیں، تو بھائی آپ خود کہا کرتے تھے جیل کے اندر جو ہیں کہ یہ سزائیں تو عدالتوں نے دی ہیں، ان کو ریلیف بھی اگر ملنا ہے تو عدالتوں سے ملنا ہے، تو کیا آج کوئی نیا دور آ گیا ہے کہ سزائیں عدالتوں نے دی ہیں تو آپ عدالتوں میں جائیں؟ اچھا میاں صاحب، یہ بھی اب آپ نے خود ہی بار بار سی ایم کے پی کا حوالہ دیا، تو یہ جو وادی تیرہ میں آپریشن ہو رہا ہے، اوبویسلی آپ ابھی حکومت میں اس طرح پرو ایکٹیو رول تو آپ کا نہیں ہے وزارت کے حوالے سے، لیکن آپ بھی بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنٹروورشل پورے سینیریو کو کر دیا کہ جی ہمیں کنسنٹ نہیں لی گئی، ہمیں آن بورڈ نہیں کیا گیا اس آپریشن کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جو ڈول پالیسی ہے یہ خود تیرہ کے لوگوں کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وفاق سے، اداروں سے اس کی رسائی ہوتی ہے، وہ بات کرنا چاہیں تو وہ خود پوچھ لیتے بھائی
کہ آپ نے ہم سے پوچھا ہے نہیں پوچھا، یہ باتیں جلسے جلوسوں میں، گلی کوچوں میں، چوراہوں میں کرنے والی نہیں ہوتی، حساس ایشو ہوتے ہیں۔ تو آپ بیک ڈور سے اگر آپ فرنٹ پہ آ کے نہیں بھی بات کرنا چاہتے تو آپ دوسرے معاملات بیک ڈور سے حل کرواتے ہو، ریلیف لیتے ہو۔ تو اگر صوبے کے لیے، ریاست کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے تو کوئی اس میں برائی تو نہیں ہے، بلکہ آپ بیک ڈور سے کیوں؟ آپ کی اپنی ریاست ہے، آپ کے اپنے ادارے ہیں، آپ کی وفاق میں حکومت آپ کی نہیں کسی اور جماعت کی ہے، تو آپ بیٹھ کے ان سے بات کریں کہ مجھے اس پہ تحفظات ہیں، اگر یہ طریقہ کار جو آپ نے اپنایا اس کی بجائے میری رائے میں یہ طریقہ کار زیادہ درست ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ادارہ یا وفاقی حکومت اس سے انکاری ہوگی۔ مگر آپ جب بیٹھنے ہی نہیں چاہیں گے اس ایشو پہ تو پھر اور جواب بھی آپ جلسے جلوسوں میں دیتے جائیں گے، کون بات کرے گا بھئی آپ سے؟ اچھا، لیکن میاں صاحب آپ یہ ویسے فرمائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ چلیں کہیں اور سے نہیں، آپ خود پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا فیل آ رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کے پی کے اوپر بڑا بوجھ ہوگا، خود آپ نے بھی کے پی کے سی ایم کا حوالہ دیا ہے، ان کے اوپر بڑا لوڈ ہوگا کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب بنائیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کتنی اسٹرینتھ دے سکے گی پی ٹی آئی؟ مجھے یہ کہنا ہے کہ میں کسی اور مسلمان ملک کا ذکر نہیں کرتا، مگر ایک حقیقت ہے کہ پچھلے دنوں جس طرح ایران کے اندر ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ 100% وہاں کے لوگ تھے، کچھ لوگ، کچھ تعداد وہاں کی بھی ہوگی، مگر ایران سے باہر سے جس طرح سپورٹ کیا گیا اور جن ممالک نے کیا، جنہوں نے انویسٹمنٹ وہاں کی، یہ سب کے علم میں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی ایک یاد ہوگا کہ 1977 میں جو پاکستان کے اندر ایک اتحاد کے نام پہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا تھا اور اس کو بھی غیر ملکی قوتوں کی آشیرواد حاصل تھی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ احتجاج کا حق رکھتے ہیں، مگر جو آپ فرنٹ لائن پہ 2,500 3,000 بندہ چلایا کرتے تھے، 26 نومبر کے بعد وہ بندہ آپ کو نظر نہیں نہ آیا؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے جب حرکت میں آتے ہیں ریاست کی بقا کے لیے، ریاست کے استحکام کے لیے، تو اس کے بعد احتجاج اس طرح کا کوئی آپ کو نظر آیا ہے؟ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی سپورٹ جو 26 نومبر کو ان کو حاصل تھی نہ ہوگی تو آپ کو کہیں کوئی نئی اس طرح کی چیز دیکھنے کو ملے گی۔ ٹھیک، اچھا یہ بھی فرمائے گا جاوید لطیف صاحب کہ آپ کے خیال میں یہ جو بار بار بات چیت کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈائیلاگ کمیٹی ہے اس سے گورنمنٹ بات چیت کرے گی؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے پہلے بھی جب یہ بات ہوئی تھی تو یہی پوچھا گیا تھا کہ بھئی ان کے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ اب جو بانی چیئرمین کا ایک طریقہ ہے وہ تو اپنے علاوہ کسی کی بھی اتھارٹی تسلیم نہیں کریں گے، تو بغیر مینڈیٹ کے صرف ان کو پیغام رسانی کا کام دینا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک یہ اپوزیشن کو منانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ میں تو آپ سے کہہ چکا ہوں کہ بھائی ان کے پاس چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اگر یہ بات چیت کرنے میں سنجیدہ ہیں تو کوئی کمیٹی کسی کی درمیان میں بات کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو رسائی دونوں سائڈوں پہ ہے، بات اگلے دن ختم ہو سکتی ہے اگر کوئی جائز بات ہوگی تو نہیں۔ لیکن معذرت، لیکن نہیں، آپ میں ایک چیز اور پوچھ رہی ہوں کہ یہ پھر محمود اچکزئی صاحب وغیرہ یہ جو اب اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، ان سے بڑی امید ہو رہی ہے کہ یہ شاید ان کو کنونس کر سکیں، ان کو سمجھا سکیں کہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ کیا ہے اور احتجاج کا، اور کیسے اپوزیشن نے چلنا ہے۔ کیا یہ امید ہو سکتی ہے؟ یعنی گورنمنٹ یہ امید ذہن میں رکھتے ہوئے بات چیت کرنا چاہے گی ایون اپوزیشن لیڈر جو ہیں اچکزئی صاحب ان سے بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب ہوں یا سینٹ کے آغا صاحب ہوں، آغا ناصر صاحب، دونوں ہی سیزنڈ لوگ ہیں، اور محمود خان اچکزئی کے حوالے سے ان کو تو میں بڑا کوئی 30-35 سال سے جانتا ہوں۔ آج ان کے کندھوں پہ جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے، بھلے ان کو پرپوز کرنے والی آج کی اپوزیشن ہے، مگر بہت اچھا کیا وقت کی حکومت نے جو ان کا نوٹیفیکیشن کیا۔ ایک تو وہ صوبہ بلوچستان سے ہیں جو خود آگ میں جلتا ہے،
उनको अदराक भी है, और एक छोटी जमात को, इलाकाई जमात को आप मेन स्ट्रीम में लाते हैं, आप उनको नेशनल अपना रोल अदा करने के लिए मौका देते हैं, तो वो संजीदगी से इसको आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद है। जो भी हो, खान साहब का ये फैसला है, अपोजिशन लीडर के तौर पर अचकज़ई साहब की तैनाती और हर सतह पर इसकी पजीराई भी हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि आया सियासी तौर पर किस हद तक अचकज़ई साहब अपनी उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए पीटीआई को एहतजाज के मोड से पार्लिमानी मोड की तरफ लाते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत भी कुछ बातचीत की शुरुआत करती है। इसी के ऊपर कुछ सियासी तज्ज़िया भी एक ब्रेक के बाद हासिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम सियासी तौर पर बात करते हैं, नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और इसके लिए हम देखते भी हैं कि हुकूमत की तरफ से भी बयानात आते हैं, अपोजिशन की तरफ से भी आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सही मायनों में दोनों तरफ से राब्ते की शुरुआत नहीं हो पा रही है। किस हद तक ये बड़ा ज़रूरी है 8 फरवरी के एहतजाज से पहले? कुछ लोगों की राय है कि 8 फरवरी के एहतजाज को कूल डाउन किया जा सकता है अगर ये राब्ते इस्तवार हो जाएं, लेकिन दोनों तरफ वो संजीदगी नज़र नहीं आती है। किस हद तक ज़रूरी है मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए उस पर कुछ सियासी तज्जिया लेते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर साहबकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर भाई, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, इसके और गवर्नमेंट के दरमियान कहा जा रहा है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और ये अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है तो सीरियस डायलॉग की तरफ जाया जा सकता है। एक तो ये कि आपके पास कुछ खबरें हैं इस हवाले से, क्या ये टेम्परेरी कुछ सियासी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश है, या वाकई आपको लगता है कि डायलॉग कमेटी कोई रोल अदा कर सकती है? देखिए, ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, ये गुफ्तगू बराए गुफ्तगू है इस वक्त तक। ना ही जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे खुल के मुज़ाकरात के लिए आ रही है, ना गवर्नमेंट आ रही है। दोनों अभी तक 8 फरवरी को बीच में रख के टाइम गुजार रहे हैं कि जी ठीक है, ये अपना जोर लगा लें 8 फरवरी को के होगा, उसके बाद ही कोई गुफ्तगू होगी। जो लोग समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट इनके साथ इस तरह की गुफ्तगू करेगी, बिल्कुल ऑफर की है, तो उन्होंने भी जवाबन वो बातें की हैं जिसमें गुफ्तगू स्टार्ट होने का क्या होगा कि जी आप पहले असम्बलियां तोड़ दें, नए इलेक्शन कराएं, हम उस पर बात करेंगे नए इलेक्शन कमीशन पे। तो इस पे तो गवर्नमेंट क्यों आएगी बात? अगर आप प्रेशर में ला सकते हैं तो 8 फरवरी आपके लिए है। वैसे तो वजीर आला के बार बार केपी के मुशीर कह रहे हैं कि नहीं, हमारी डेडलाइन नहीं है इस दफा, ये ना उन्होंने कोई प्रोग्राम फाइनल दिया है कि हम फलां जगह पे चढ़ाई कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, तो इसलिए ये बात बराए बात है। लेकिन आप नहीं समझते कि इस वक्त के हालात में वाकई अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान कोई माहौल भी साजगार नहीं है, और मुज़ाकरात की बात भी सिर्फ हो ही रही है, लेकिन मुज़ाकरात करने के लिए कदम कोई नहीं बढ़ा रहा। लेकिन जो इस वक्त सिनेरियो है उसमें आपके ख्याल में दोनों तरफ से फरीक चाहते भी हैं कि बातचीत हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, क्या वजूहात हैं इसकी? जैसे मैं अभी कह रहा था ना, देखिए माहौल बनेगा 8 फरवरी के बाद। इस वक्त तक तो देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान ने अपना 8 फरवरी को पिंडी में जलसे का ऐलान कर दिया है कि वो अलग से, लेकिन वो इनके साथ नहीं है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ उनके अपने इशूज हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पहिया जाम हड़ताल की बात करती है, पीटीआई उसकी हिमायत करती है, रैलियों की बात कर रही है, स्ट्रीट मूवमेंट चलाई हुई है। तो देखना ये होगा कि लाहौर में तो बसंत है, आपको पता है 6, 7, 8 फरवरी तीनों दिन वहां पे वो गाड़ियां भी फ्री कर दी हैं, सरकारी ट्रांसपोर्ट वगैरह, ताकि लोग मेला ठेला जो सकाफती रंग है पंजाब का 21 साल बाद वो जम रहा है। तो वहां पे अभी जी जब वजीर आला सुहेल आफरीदी गए थे, तब भी वहां के लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस ऐसा नहीं था कि आप जैसे सिंध में देखा था आपने, आप केपी में तो उनकी हुकूमत है, वो इस किस्म का पंजाब में उन्हें रिस्पांस नहीं मिला और वो दोबारा आए भी नहीं उधर मुड़ के। फिर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत गई थी, लाहौर बैठी थी, मुलाकातें करके वापस आ गई। तो अभी ये 8 फरवरी चूंकि डेडलाइन वो दे चुके हैं एक किस्म की अपनी कि हमने करनी है, तो इसके बाद ही कोई बातचीत बनेगी। ये भी फरमाएगा कि वादी तीरा के ऑपरेशन के ऊपर बहुत बयानात आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और उसको भी बड़ा कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत कुछ और बात कर रही है, सूबाई हुकूमत कुछ और बात कर रही है, और लोगों का भी इनखला मुस्तकिल हो रहा है? तो आपके नज़र में एक्चुअल पिक्चर क्या है? टेररिज्म तो जो वहाँ पर हो रहा है वो तो अपनी जगह कायम है। देखिए, दोनों तरफ से बात ये हो रही है कि जी क्या सूबाई हुकूमत ने जो बात की है कि ये वफाकी हुकूमत ने किया है, फौज ने किया है, वो कह रहे हैं नहीं किया। वजीर इत्तलात ने ट्वीट भी किया परसों रात, और उन्होंने बड़ा वादे तौर पे कहा कि 4 अरब रुपए तो सूबाई हुकूमत दे रही है, और वजीर आला कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं तो इस्लामाबाद वहां पे लोगों को ले जाऊंगा और वापस बसा दूंगा जाके।
اب وہ موسم کی شدت میں لوگوں کے پھنسنے کے اوپر دونوں طرف سے متضاد گفتگو ہو رہی ہے۔ واضح بیان فیڈرل گورنمنٹ کو جاری کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے 4 ارب روپے کی جو منظوری ہے وہ تو صوبائی حکومت نے دی ہے، وفاقی حکومت نے نہیں دی IDPs کو ہٹانے کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں جس میں لوگوں کی نقل مکانی نہیں ہوتی۔ ہاں ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، کہ جیسے DGI نے بہت دن پہلے کہا تھا کہ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نشاندہی کر دیں، ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے تو جگہ چھوڑ دیں، ہم اس کو قابو کر لیں گے۔ تیسری صورت تو یہ ہے نا کہ ان کو واپس آپ بھجوا دیں، کہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، جو کہ پہلی بھی ہے کہ وہ نہیں جاتے، تو پھر کولیکٹرل ڈیمیج کی بات بعد میں آتی ہے کہ جو لوگ ان دہشت گردوں کو، خارجین کو پناہ دیتے ہیں اور رستہ بھی نہیں دیتے، اطلاع بھی نہیں دیتے، تو پھر جب ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ تو ان کے ساتھی متصور ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتا کہ عام آدمی ہے، بلکہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دینے والا ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمائے گا کہ یہ جو آپسی بیانات ہیں اور اس سے جو سیاسی ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے KP گورنمنٹ اور وفاق کے درمیان، اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ اوورآل جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، معیشت کے اوپر بھی اس کے بڑے منفی اثرات پڑ رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے نا، یہ تو ایک مستقل سلسلہ بن گیا نا، کئی سال سے چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ PTI مانتی ہے، نہیں مانتی ہے، مذاکرات 9 مئی، 26 نومبر، 5 اگست، 25 مئی کو تو خود 2022 کو عمران خان صوابی سے لے کے چلے تھے۔ ظاہر ہے اس کا اثر تو معیشت پہ پڑتا ہے، لیکن جو ہماری معیشت بالکل ڈوبتے ہوئے جا رہی تھی، جس پہ الزام بھی لگایا کہ PTI تو چاہ رہی تھی کہ پاکستان گورنمنٹ نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ سری لنکا بنانا چاہ رہے تھے ڈیفالٹ کی صورت میں، اس سے تو ہم الحمدللہ بہت آگے نکل آئے ہیں، بہتر سچویشن ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال حکومت اور اپوزیشن کے اندر سیاسی ہم آہنگی وقت کی ضرورت ہے، دونوں کو سمجھنا چاہیے اور راستہ بنانا چاہیے۔ لاسٹلی یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں جیسے 8 فروری بھی قریب آ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کی سیاست زیادہ بڑھے گی، آپس میں جو اپوزیشن ہے اور گورنمنٹ ہے ان کے درمیان جو رفٹس ہیں وہ بڑھیں گے، یا آپ کو معاملات سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ساری صورتحال مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ پچھلے سال آپ کو پتا ہے جنوری کے آغاز میں جب ٹرمپ صدر جیت چکے ہوئے تھے، ایک طرف تھی کہ جی وہ 20 کو اوتھ لیں گے اور بس پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے اور عمران خان کا نام لیں گے، لیکن وہی جو مذاکرات جاری تھے جس میں کچھ چانسز تھے کہ عمران خان کے لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن راستہ بنا لیں گی جو چل رہے تھے، تو وہ اس بنیاد پہ توڑ دیے گئے، یہ کہہ کے کہ جی اگر عمران خان تک رسائی نہیں دیں گے تو ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن ایکچوئل بات یہ تھی کہ جو امریکہ میں ان کے لابیسٹ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے مذاکرات جاری رکھے تو صدر ٹرمپ کیسے بات کریں گے، وہ تو کہہ دیں گے کہ حکومت کے اور آپ کے تو مذاکرات جاری ہیں، لہذا ان کو توڑا جائے۔ تو وہ مذاکرات تو توڑ دیے اور اس کے بعد وہ گفتگو کا سلسلہ بن ہی نہیں سکا۔ بہرحال پھر ہم دوبارہ تیسری دفعہ کہیں گے 8 فروری کی، چونکہ انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے، وہ سیاسی طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہیہ جام ہڑتال کریں گے، پورا ملک جام ہو جائے گا، نہیں ہوگا جام، یہ پتہ چلے گا 8 فروری تک کے اقدامات کے۔ اس کے بعد کوئی بات بنے گی کہ بھئی کیا PTI کی قیادت اس بات کے لیے تیار ہے کہ عمران خان سے ملاقات بھی اس کے بعد ہی کوئی مطلب کرنے کو تو گورنمنٹ کل بھی کرا سکتی ہے کہ جی جائیں، ملائیں، ان کی طبی سچویشن دیکھ لیں، ملاقات کر لیں کسی ایک کو، لیکن وہ بھی واضح گارنٹی کے بعد کہ اس کے بعد ڈاکٹر عظما کی طرح کا کوئی افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا۔ وہ گارنٹی کون لے گا، جانے والے کون ہوگا، تب تو ملاقات ہوگی، ورنہ یہ 8 فروری کے بعد ہوگا۔ اور ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم اسی سلسلے کو 78 سال سے مختلف دائروں کی صورت میں گھما رہے ہیں، کبھی کوئی اپوزیشن میں، کبھی کوئی حکومت میں، اور مسئلہ پاکستان کے عوام کا ہے، جس کی سچی بات ہے کہ اس وقت سارے لوگ وہ لوگ پس رہے ہیں۔ حکومت اپنے تئیں بات کرتی ہے کہ ہم بڑی پرواہ کر رہے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے ہم عوام کے لیے مہم چلا رہے ہیں، لیکن ہو کچھ نہیں رہا۔ بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک طرف گورنمنٹ بات چیت کی بات کرتی ہے، دوسری طرف اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن سرپرائزنگلی دونوں طرف سے پہلا قدم نہیں اٹھایا جاتا، اور اگر صحیح کہا ہے کسی نے کہ 8 فروری سے پہلے یہ بات چیت کا ماحول نہیں بنتا تو پھر شاید معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور صرف ایک کے نہیں بلکہ دونوں فریقوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔